बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान अलहदगी, इन मामलात पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ कौन वादा माफ गवाह बनने जा रहा है और पार्लियामान ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के रास्ते तो सीधे कर दिए, रुकावटें जो हर्डल्स थी वो तो हटा दी, लेकिन नवाज शरीफ वापस कब आ रहा है? नवाज शरीफ की वापसी, इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, ये तमाम उमूर वो हैं कि जिनके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब इनमें एक मामला और भी शामिल हो गया है, वो है कि इंतखाबात कब होंगे। तो ये भी एक सवाल है और आज हम इन तमाम उमूर पर तफसील से बात करेंगे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद है तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाजरीन, आपको पता है कि इस वक्त बुशरा बीबी, इमरान खान, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, ये सब अल कादिर ट्रस्ट केस में जो है वो नेब के सामने, नेब को वांटेड भी हैं और नेब जो है वो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि नेब के पर जलते हैं जब भी मलिक रियाज का मामला आता है। तो मलिक रियाज का मामला इतना सीरियस है या इतना अहम है कि जो है वो नेब के भी पर जलने लगते हैं और जब भी मलिक रियाज को नोटिस दे दिया जाता है तो मलिक रियाज नेब के उस नोटिस को यूं समझ लें कि हवा में उड़ा देते हैं। कोई और चीज़ होती तो मैं कोई और बात भी करता, लेकिन यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि मलिक रियाज जो मैन अक्यूज्ड है, जिस तरह मैंने कहा था ना कि बात सिर्फ 190 मिलियन पाउंड की नहीं है, ये जो बार बार बात कही जाती है कि 190 मिलियन पाउंड, भाई मसला ये है कि ये इनको अगर हम जो रकम यहाँ से असल जो एक्चुअल अमाउंट जो भेजा गया था यहाँ से, जो एनसीए ने पकड़ा था, वो था 1,90,80,80,00,000 रुपए और ये जो 190 मिलियन पाउंड हैं ये उसमें से वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने जो क्लेम न करने की वजह से बाकी पैसे बरतानवी हुकूमत ने जब्त कर लिए और 190 मिलियन पाउंड यूं समझ लें कि ऊंट के मुंह में जीरा पाकिस्तान को वापस कर दिया गया था। तो इस हवाले से बुशरा बीबी को 23 जून को जो है वो तलब किया गया था, लेकिन बुशरा बीबी पेश नहीं हुई। फिर 26 जून को तलब किया गया था, वो पेश नहीं हुई। फिर इससे अगर आगे चल के देखें तो जो है वो 1 जून को उन्हें नोटिस जारी हुआ कि 7 जून को पेश हों, लेकिन वो पेश नहीं हुई। फिर 5 जून को उन्हें नोटिस जारी हुआ कि 13 जून को पेश हों, वो पेश नहीं हुई। एक नोटिस 7 जून को पेश हुआ कि 12 जून को आप नेब के रूबरू पेश हों, वो पेश नहीं हुई। लेकिन अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि कोई भी अगर जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर कोई मुलविस है और नेब उनको नोटिस करता है तो उसके बाद अगर 2 नोटिस जारी करने के बाद कोई अक्यूज पर्सन पेश नहीं होता नेब के रूबरू या इंक्वायरी को ज्वाइन नहीं करता तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और हैं। बहुत माजरत के साथ मैंने तारीखों में थोड़ी सी वो कर दी। बुशरा बीबी को 23 जून को एक नोटिस मौसूल हुआ है और उसमें का उन्हें 26 जून यानी कल पीर के रोज उन्हें तलब किया गया है सुबह 11 बजे नेब रावलपिंडी की में। तो जो है वो, लेकिन इस वक्त तक की जो इतलात हैं वो ये हैं कि बुशरा बीबी नेब नहीं जा रही और ये भी इतलात हैं कि जो है वो जो नोटिस इसका जो जवाब था जो पहले इन्होंने अरसाल किया था वही जवाब, उसकी कॉपी जो है वो दोबारा वकील के जरिए भेज दी जाएगी। तो इसी तरह इमरान खान को भी नेब का एक नोटिस मौसूल हुआ था जो 23 जून को जारी हुआ और उन्हें 26 जून को पेश होने के लिए कहा गया था और ये मामला है तोशाखाना केस का, यानी 58 तहाइफ का, उनकी वैल्यूएशन का और उनकी जो है वो उनकी खरीदो फरोख्त का और रसीदों का और मनी ट्रेल का। लेकिन इमरान खान इस वक्त तक कोई भी चीज़ नेब हुकाम को देने में नाकाम रहे हैं। तो इमरान खान तो किसी न किसी लिहाज से इन्वेस्टिगेशन में शरीक हो रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी बिल्कुल ही इस चीज़ को अवॉइड कर रही हैं। तो इसके बाद यानी कल पीर के रोज़
اگر بشرا بی بی نیب کے روبرو پیش نہیں ہوتی تو پھر نیب کے پاس ایک واضح جواز موجود ہے کہ بشرا بی بی کو نیب گرفتار کر سکتا ہے، پھر وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد سے کرے یا پھر پولیس کی مدد سے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے امکانات بڑھ جائیں گے، اور یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ عید سے پہلے بشرا بی بی گرفتار ہو جائیں گی، کیونکہ نوٹسز دیکھیں نا، اگر 26 والا نوٹس کاؤنٹ کریں اور 7 والا نوٹس کاؤنٹ کریں اور 13 کو کریں اور 12، تو مجموعی طور پر یہ 4 نوٹسز سرو ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے صرف ریٹن میں جواب دیا گیا ہے، لیکن بشرا بی بی پیش نہیں ہوئی۔ ملک ریاض جو ٹائکون خود کو کہتا ہے، میں تو کہتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا گندا، غلیظ اور مکروہ قسم کا قبضہ مافیا، جس نے کراچی کے تاریخ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ مول مرادی کا قبرستان ہے جو تدو ریور کے اوپر بنا ہوا ہے، اور یہاں ابھی بحریہ نے سروے کیا ہے۔ یہ کیرتن نیشنل پارک کے اندر آتا ہے، اور ابھی انہوں نے سروے کیا ہے اور درختوں کی کٹائی آپ دیکھ رہے ہیں شروع ہو چکی ہے یہاں پہ، اور یہ باؤنڈریز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بحریہ کی باؤنڈریز ہیں اور کیرتن نیشنل پارک کا حصہ ہے یہ، اور یہ مین ایبیٹیٹ ہے جہاں پہ اڑیال، چنکارا، آئیبیکس یہاں پہ بریڈنگ کرتی تھی، اور یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے، اور ایک یہ ریور میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد سے یہ کنٹینیو، یہ سال بھر 365 دن سال کے یہ پانی ان کا مین ہیبیٹیٹ ہے، میملس کا، برڈس کا، بہت سارے ریپٹائلس کا، اور اس کو بحریہ جو ہے وہ کالونیل کی طرح جو ہے وہ کالونائز کر رہا ہے، اور اس پورے جنگل اور اس مول مرادی قبرستان، یہ بہت بڑا قبرستان ہے چوکنڈی، اور اس کے بہت ساری قبریں ہیں، اس میں اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ کچھ وقتوں میں یہ سارا جنگل اور یہ ہیبیٹیٹ جو یہاں تک تباہ ہو چکا ہے، اب وہ اس ریجن میں آئے گا، جو تدر ریور کی مین اسٹریمز ہیں، جو تدو ریور کا بیسن ہے۔ تاہم ملک ریاض نے کراچی کے ان مقامات کو تباہ کیا جو بہت بڑی تاریخی حیثیت رکھتے تھے، اور آبی گزرگاہ یعنی جو برساتی جو نالے تھے، جو بہت بڑے نالے تھے، ان کو تباہ کیا، اور تاریخی قبرستانوں کو تباہ کیا، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو ملک ریاض نے جو باؤنڈریز تھیں بحریہ کی، اب اس سے کئی کلومیٹر یعنی 100 کلومیٹر سے بھی آگے بشکریہ آصف علی زرداری، بشکریہ سندھ حکومت اب وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ سندھ حکومت اور ملک ریاض کا یہ گٹھ جوڑ ہے۔ سندھ حکومت آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کی جو ہے وہ ماں سمجھی جاتی ہے۔ سندھ میں مادر پدر آزاد کرپشن کی جاتی ہے، اور کرپشن کی انتہا ہے، اور نیب ہے کہ اندھوں کی طرح آنکھیں بند کر کے پڑا ہوا ہے، جس طرح جو پلے جو پیدا ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اس وقت سندھ میں جو نیب ہے ان پلوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ سندھ میں کھربوں روپے کی کرپشن ہو گئی، لیکن نیب کو شرم تک نہیں آئی، اور صرف ایک سندھ اسمبلی کے معاملے کے علاوہ اور چند ایک لوگوں کو پکڑا اور پھر پلی بارگنگ کی اور کچھ سے پیسے لیے، یہاں تک کہ نیب کے افسران یہاں پر شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہوئے، لوگوں کو جعلی کالپ نوٹسز جاری کر کے اور رشوت کا بازار گرم کیا۔ تو بہرحال جو ہے وہ زلفی بخاری اور شہزاد اکبر، زلفی بخاری نے جواب دیا کہ جی میں نہیں آ سکتا، آپ کو جو کرنا ہے کریں، اور شہزاد اکبر نے بھی ایک تفصیلی تحریری جواب ارسال کر دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں صاحبان برطانیہ میں ہیں اور یہ دونوں واپس آنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال القادر ٹرسٹ جو کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، اور اگر کل بشرا بی بی پیش نہیں ہوتی تو پھر بشرا بی بی کا گرفتاری کا سمجھ لیں کہ امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اسی طرح اگر جو ہے وہ عمران خان بھی کل پیش نہیں ہوتے تو معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو یہ اطلاعات باقاعدگی سے موصول ہو رہی ہیں
کہ بشرا بی بی زمان پارک سے گلبرگ کی طرف چلی گئی ہیں. اب گلبرگ میں اس کا اپنا سچ کوئی بنگلہ نہیں ہے. گلبرگ میں تو مانیکا فیملی کا بنگلہ ہے، یعنی ان کے سابقہ شوہر کا بنگلہ ہے. اب شاید میرے خیال میں جس طرح ایک نکاح گھما پھرا کے کیا تھا، شاید اسی طرح پھر واپسی بھی انہوں نے اسی راستے سے کی ہے، کیونکہ جس مقصد سے نکاح کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، لیکن کرپشن کے کیسز گلے میں پڑ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ مانیکا صاحب خود ان چیزوں کے ماہر ہیں تو وہ بشرا کو کس طرح نکالتے ہیں. تاہم یہ اطلاعات مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے بیچ میں تناؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور معاملات بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بشرا بی بی اور عمران خان عدالتوں میں الگ الگ پیش ہوتے ہیں. اب بشرا بی بی کے ساتھ عمران خان کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتے. تو یہ اپنے آپ میں ایک آپ کے ہمارے سوالوں کے جواب ہیں. تو بشرا بی بی اور عمران خان کے حوالے سے جو بھی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، ان کا جس بھی سطح پر آپ رابطہ کریں، تصدیق کرنے کی کوشش کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان باتوں میں حقیقت ہے. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جمشید چیمہ، مسرت چیمہ کے ہسبینڈ، اور یہ جمشید چیمہ صاحب کسی زمانے میں پنجاب کے وزارت اعلیٰ کے خواب دیکھ رہے تھے اور عمران خان کے بہت قریبی تصور کیے جاتے تھے. اور جو مسرت چیمہ تھی وہ عمران خان کی جو ہے وہ اسپوکس وومن تھی. اور اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نیب کسٹڈی میں تھے اور یہ ہائی کورٹ میں تھے تو عمران خان نے ایک کال کی تھی مسرت چیمہ کو. پہلے ذرا آپ کال سن لیں، اس کے بعد اس کے پیچھے کی کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سر، میں نے میسج پہنچایا ہے. ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں. لیکن وہ خواجہ حارث ہے وہاں. جی خواجہ حارث، سلمان صفدر دونوں میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں. شی وانٹ ٹو اسپیک، میں آپ کی بات بھی کرا سکتی ہوں. نہیں، میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اعظم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر وہ کریں، کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا میلیفائڈ ہے. ہاں جی بالکل بالکل سر. ہم اعظم ساتھی کا کہنا ہے. جی سر آپ بے فکر ہو جائیں. ہم یہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے؟ یہ تو آرڈر لیتا ہے ان سے. ابھی اس نے نیب والے آئے، فلانے آئے، تو ہم نے کہا کہ ابھی سلمان صفدر صاحب کو میں ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھائی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں، ہمیں کورٹ میں لے کے آئے. خواجہ حارث صاحب اور ان کے میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا. ہم نہیں ایسے جا سکتے، ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہے. جس جج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس نہیں، لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے. تو وہ اعظم سے بات کرو دوسری طرف ادھر. ابھی اعظم سے ضرور کہنا. اوکے. اس کال سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسرت چیمہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بندیال کے پاس جائیں، یعنی سپریم کورٹ جائیں، کیونکہ جمشید چیمہ نے جب پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے تھے تو وہاں پر انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا کہ یہی تھے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور عمران خان کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، اور یہی رابطہ کرواتے تھے اور یہی معاملات ان کے طے کرواتے تھے، یہی پیغام رسانی کرواتے تھے. لیکن جو ہے وہ بعد میں جب رہائی کے بعد انہوں نے وہ اس چیز سے مکر گئے. تو اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ جمشید چیمہ کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اگر اس بار بھی جمشید چیمہ نے کوئی ثبوت نہ دیے تو پھر شاید مسرت چیمہ بھی دھر لی جائیں گی. اس کے علاوہ ناظرین ہم نے جس طرح بات کی کہ بہت ساری چیزیں ابھی تک سوال ہیں. ایک طرف تو پارلیمنٹ سے نااہلی کی سزا کا جو معاملہ تھا، جو جس کو سپریم کورٹ لامحدود تصور کیا کرتی تھی، اس کو 5 سال سے کم یا زیادہ 5 سال تک کر دیا گیا ہے. پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، یعنی کنگز پارٹی، جو ایک جمہوریت کے لیے بہت برا تھریٹ ہے، اس کو مزید مضبوط کیا جائے گا اور نواز شریف کی واپسی کی راہ بھی اس سے ہموار ہو جائے گی. اور دوسرا، جو پچھلی مرتبہ اپنا چیف جسٹس نے جس طرح الیکشن کی تاریخ اپنے طور پہ دے دی تھی، اس ایسی چیزوں کا راستہ روکنے کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی تاریخ دینے، انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار دے دیا گیا ہے. یعنی الیکشن کمیشن کی مرضی ہے
کہ کوئی بھی الیکشن جس وقت جس تاریخ کو چاہے وہ کروا سکتی ہے اور تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہو۔ ناظرین، یہ تو ہیں وہ چیزیں جو کھلی ہوئی اور سامنے ہیں۔ اب جو ابہام ہے اس طرف ہم آتے ہیں۔ ایک تو عمران خان کی گرفتاری ایک ابہام ہے، پتہ نہیں کب گرفتار ہوں گے، ڈر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عجیب کنی کترا رہی ہے، حکومت عجیب کنی کترا رہی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کب کا ٹھکانے لگا دیا گیا ہوتا، یعنی اس کو گرفتار کروا لیا گیا ہوتا اگر جو ہے وہ اپنا خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف زبان نہ کھولتے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ 9 مئی کے معاملات میں ان کو گرفتار کر کے ان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا۔ اگر یہ معاملہ نہ کھلتا تو میرے خیال میں کہ یہ ملٹری ٹرائل کے معاملے پر جو چیزیں سپریم کورٹ میں آج التوا کا شکار ہیں وہ بھی نہ ہوتی۔ تو ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک خبر اور بھی شیئر کرتا چلوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے کسی اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے خدیجہ شاہ کے حوالے سے رعایت کی درخواست کی ہے۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے اس درخواست کو باقاعدگی سے نہ صرف مسترد کر دیا ہے بلکہ انہیں کہا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی بات یہاں پر مت کیجیے گا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ابہام میں ہیں۔ نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب خود نون لیگ والے ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی خود نون لیگ والوں کو پتہ نہیں کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں۔ نواز شریف بیمار ہیں، وہ ان کو بڑی تکلیف ہے، وہ لندن میں ہیں، وہ ایک یہاں پر ایک بانڈ دے کر چلے گئے تھے، اس کے بھائی نے بانڈ دیا۔ یار کچھ خدا کا خوف کریں۔ سیاست میں جو ہوتا ہے نا، سوداگری میں اور سودائی میں فرق ہوتا ہے۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ سوداگر ہیں، آپ دھندے والے لوگ ہیں، آپ پیسے والے لوگ ہیں، آپ دو کو 4 بنانے والے اور 4 کو 8 بنانے والے لوگ ہیں۔ آپ کا کیا کام سیاست سے؟ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو آپ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، دم دبا کے ایسے بھاگتے ہیں کہ آپ کی آخری منزل یا تو سعودی عرب ہوتی ہے یا پھر برطانیہ ہوتی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ برطانیہ کو چاہیے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز پر برطانیہ میں داخلے پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ تو جو ہے وہ سوداگر، کیا بولوں میں، اب کچھ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ عمران خان کو تو کہتے ہیں، تو ایسے کرداروں کا کیا کریں جو بیماری کے بہانے؟ تم میں اتنی تو ہمت ہونی چاہیے، اپنی بیٹی جتنی تو ہمت ہونی چاہیے تھی کہ آپ یہاں پر حالات کا مقابلہ کرتے، اپنے بھائی جتنی ہمت ہونی چاہیے تھی، بھتیجے جتنی ہمت ہونی چاہیے تھی کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر حالات کا مقابلہ کرتے۔ آپ نے تو جو ہے وہ دل کا معاملہ بتایا، پھر بھاگ کر کھڑے ہوئے۔ میں تو ابھی تک حیران ہوں کہ نہ تو کوئی اینجیوپلاسٹی ہوئی، نہ تو کوئی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، نہ تو ایسا کچھ ہوا، اور یہ ٹھیک ہیں، گھومتے پھر رہے ہیں، مٹر گشت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان اپنا نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 5 اگست کو آئیں گے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جولائی کے اینڈ میں آئیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جولائی کے مڈ میں آئیں گے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ لندن سے دبئی تک آ گئے ہیں تو کچھ دن یہاں قیام کریں گے اور جو ہے وہ کاروباری معاملات بھی دیکھیں گے، اور جو ہے وہ وہاں پر کچھ پاکستان میں سرمایہ کاری کے معاملے پر وہ سعودی حکومت سے بھی بات کریں گے اور UAE حکومت سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پاکستان کب آئیں گے، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نواز شریف کو ڈر لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا راستہ صاف کرو کہ جب میں آؤں تو پھر شہنشاہوں کی طرح جاتی عمرہ تو چلا جاؤں، لیکن میں جیل نہیں جاؤں گا، میں نے جیل نہیں جانا۔ عمران خان پہ ہنستے ہو، PTI کے لوگوں پر ہنستے ہو کہ وہ رو رو کر باہر نکلتے ہیں، وہ تو رو رو کر باہر نکلتے ہیں، آپ کے والے تو رو رو کر پاکستان سے ہی بھاگ جاتے ہیں، وہ تو رو رو کے پھر بھی یہیں تو پڑے ہوئے ہیں، کیسوں کو بھگت تو رہے ہیں، آپ کے والے تو رو رو کے پتہ نہیں کہاں جا کر پہنچتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو اسمبلی کی جو مدت ہے اس کو 1 ہفتہ پہلے ہی تحلیل کر دیا جائے گا
تاکہ 90 دن کے لیے انتخابات ہو سکیں، لیکن اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ انتخابات کب ہوں گے۔ 90 دن کے بعد، کیونکہ اس وقت جو پری مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جس شدت سے بارشیں ہو رہی ہیں اور جس شدت سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور جس شدت سے سیلاب آنے کا ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد لگتا ہے کہ ملک کو آفت زدہ قرار دے کر اور انتخابات کے معاملے کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔